बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। और इस्लामाबाद से हमारे मौजूद है इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा राय साहब, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान के जमानत के हवाले से एक फैसला हुआ है। इस फैसले की तफसील और अदालत का जो 4 सफ़ों का एक फैसला है, इसमें क्या लिखा गया है इमरान खान की सहूलियात और बुशरा बीवी से मुलाकात के हवाले से, इसकी तफसील अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। और फिर राय साहब, एक ब्रेकिंग न्यूज आपके पास है। सदर आरिफ अलवी ने इंतखाबात की तारीख जो दी है वो भी हम आपसे जानेंगे, इस वक्त ऐवान सदर में क्या चल रहा है। और फिर इसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी है 21 अक्टूबर। इस पर हम कल बात नहीं कर सके थे सियासी मंजरनामे पर। और फिर मुख्तलिफ हलके जो है इस वापसी के हवाले से किस किस्म का मुमकिना रिएक्शन दे सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान की अदालती इस्टेब्लिशमेंट है और पाकिस्तान की फौजी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस वक्त क्या सोच रही है। और फिर हमने राय साहब ये भी देखा है कि मरियम नवाज ने जो अपना ट्विटर अकाउंट है उसके ऊपर एक आइकॉन भी लगा दिया है। इसके हवाले से ये भी बताएंगे कि ये माजरा असल में है क्या। लेकिन राय साहब, सबसे पहले सदर आरिफ अलवी साहब पिछले मुझे अगर 2 हफ्तों की बात हम करें या 3 हफ्तों की, खैर पिछले 1.5 बरस से ही वो काफी खबरों में रहे हैं। इमरान खान की सदर साहब ने बहुत दफा तस्फिया करवाने की कोशिश भी की और एक मीडिएटर का वो काम करते रहे। और इसके साथ साथ उनकी जो पोजीशन थी वो काफी एक ब्रिज के तौर पर हमने देखी है। पाकिस्तान के ताकतवर हलकों, पिछली इस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट में भी ये समझा जाता रहा कि वो कोई पैगाम जो है वो दे सकते हैं। 2 हफ्ते पहले इसी प्लेटफॉर्म पर आपने बताया था हमें कि इस्लामाबाद ऐवान सदर चौथे फ्लोर पे क्या होता रहा और कितने घंटे जो है वो मुलाकात जारी रही दो अहम शख्सियात की, सदर आरिफ अलवी से। फिर वो लाहौर चले गए, फिर वो वापस आए, फिर उनके इस्तीफे की बाज़गश्त हमने सुनी। लेकिन इसी प्लेटफॉर्म पे हमने, राय साहब मेरा ख्याल है कि ये हैट्रिक हो गई है ब्रेकिंग न्यूज की। इसी फॉलोअप के तौर पर अगर देखा जाए कि सदर आरिफ अलवी के दावतनामों की खबर भी आपने दी थी। तो सदर अलवी साहब जो कुछ कर रहे हैं उस पर आपकी खासी नजर है। लेकिन अब क्या हुआ है, ये तारीख का मामला क्या है, और बताएं हमें कि अब क्या खबर आ रही है सदर आरिफ अलवी साहब के हवाले से ऐवान सदर से। और फिर राय साहब, अब इंतखाबात आप करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे? देखें आशफी साहब, इस खबर का प्रेस रिलीज जारी होने से 3 घंटे पहले मैंने ये खबर दी और अपने व्यूअर्स को ये भी बताया कि सदर आरिफ अलवी के मुतल्लिक जो लोग अंदाजे लगा रहे थे कि सदर आरिफ अलवी को इमरान खान साहब से गद्दारी कर रहे हैं, सदर आरिफ अलवी के मुतल्लिक इस तरह के खदशात का इजहार किया जा रहा था कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और DGISI जनरल नदीम अंजुम की जो मुलाकात हुई सदर आरिफ अलवी से, जिसमें मुबैना तौर पर बिटवीन द लाइंस ये मैसेज कन्वे किया गया कि आपने इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं करना। दूसरा मैसेज मुबैना तौर पर बिटवीन द लाइंस ये कन्वे किया गया कि आर्मी एक्ट के हवाले से जो आपका मौक़िफ़ था कि आपका स्टाफ आपकी बिल के अगेंस्ट गया, मुबैना तौर पर ये एक बिटवीन द लाइंस एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से मैसेज कन्वे किया गया कि आपने इसके ऊपर अब दोबारा बात नहीं करनी। और तीसरा मैसेज ये था बिटवीन द लाइंस कि सदर आरिफ अलवी 9 सितंबर को अपने घर चले जाएं, यानी अपनी आईनी मियाद पूरी करने के बाद, अगरचे आइन के तहत वो कंटिन्यू कर सकते थे। तो उस वक्त बहुत से हलकों ने ये सवालात उठाए कि चूंकि फौजी एस्टेब्लिशमेंट का पाकिस्तान के अंदर हमेशा असर रसूख रहा है, तो सदर आरिफ अलवी ने दबाव में आकर को इमरान खान साहब को धोखा दे दिया। इस तरह के मैंने बहुत से वीलॉग्स देखे, इवन मैंने मेन स्ट्रीम चैनल्स के ऊपर बहुत से एंकर्स और बहुत से सीनियर साथियों को इस तरह की बात करते देखा और मैं बहुत हैरान हुआ कि चूंकि लोग अमली तौर पर जाकर यानी पार्लियामेंट में जाकर, ऐवान सदर में जाके, प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाकर, या हमारे जो फौजी भाई हैं उनकी ब्रीफिंग अटेंड करके असल खबर मालूम करने की कोशिश नहीं करते और बस अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं या वेबसाइट्स वगैरह से जाली खबरें उठाकर लोगों को बता देते हैं। जी। तो मैंने ये बताया था कि एक तो सदर आरिफ अलवी ने अपने ओहदे पर रहने का फैसला किया है। अल्हम्दुलिल्लाह 2 टोक का एक और एजाज कि हमारी खबर 100% दुरुस्त साबित हुई, यानी सदर आरिफ अलवी ने जो दबाव मुमकिना तौर पर, मुबैना तौर पर उन पर हो सकता था, उसको पसे पुश डालकर उन्होंने कहा कि मैं आईनी तौर पर कंटिन्यू करूंगा। दूसरा मैंने ये बताया था कि सदर आरिफ अलवी
الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے بھی جس قسم کے دباؤ کا سامنا، اگرچہ وہ مسلح افواج کے سپریم کمانڈر ہیں، لیکن پاکستان کے اندر پرائم منسٹر ہوں، صدور ہوں یا کوئی بھی عہدیدار ہو، اس کو موجودہ کمپلیکیٹڈ سچویشن، جب بھی اس قسم کی سچویشن ہو تو اس میں ان کو دباؤ کا سامنا ہوتا ہے۔ لیکن اس معاملے پر بھی صدر عارف الوی نے دباؤ لینے سے انکار کر دیا، یعنی عمران خان صاحب کے ساتھ وہ مکمل طور پر کھڑے ہو گئے اپنا آئینی اختیار استعمال کرنے کے لیے۔ اب جو خبر اس پریس ریلیز کے آنے سے تقریباً 3 گھنٹے پہلے میں نے بریک کی، اس کے 2 جو مزے کے نکات ہیں وہ میں مختصراً اپنے ویورز کو بتاتا ہوں۔ ایک تو صدر عارف الوی نے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کو ایک مراسلہ بھیجا ہے، ایک خط بھیجا ہے، اور یہ وہ چیف الیکشن کمشنر ہے سکندر سلطان راجہ جنہوں نے آئین کو روندا، جن پر آرٹیکل 6 لگے گا جب ان کی میعاد ختم ہو جائے گی، جب کوئی نئی حکومت آئے گی، یعنی ایسی حکومت جو فری اینڈ فیئر الیکشن کے نتیجے میں آئے گی، تو ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگے گا۔ یہ میرے ویورز جو مجھے سنتے ہیں، جو ہمارا دو ٹوک پروگرام سنتے ہیں، یہ لکھ لیں آج کے دن میں۔ اگر آپ موبائل اس وقت آپ کے پاس ہے تو موبائل پر ٹائپ کر لیں، میری آواز کو ریکارڈ کر لیں، یا آپ کسی پیپر پہ لکھ لیں پین کے ساتھ، پینسل کے ساتھ، اور میں آپ کو اس وقت یہ بات دوبارہ یاد دلاؤں گا کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے اوپر مستقبل میں آرٹیکل 6 لگے گا اور ان کے اوپر غداری کا مقدمہ چلے گا۔ نمبر 1 تو انہوں نے آئین کو پامال کرتے ہوئے الیکشن کی تاریخ نہ دینے کا اعلان اس وقت کیا تھا، یعنی یہ پنجاب الیکشن میں جب سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ صدر کی مشاورت سے آپ آئین کی تاریخ، اس کا الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں۔ اب صدر عارف الوی نے ان کو خط لکھا اور صدر عارف الوی نے ان کو یہ بتایا ہے کہ 9 اگست کو وزیر اعظم کے مشورے پر قومی اسمبلی کو میں نے تحلیل کیا، یعنی صدر کے پاس یہ سمری گئی تھی اور 9 اگست کو سمری تحلیل ہوئی۔ اس خط کے دوسرے نقطے میں صدر صاحب نے لکھا کہ آئین کے آرٹیکل 48(5) کے تحت صدر کا اختیار ہے کہ اسمبلی میں عام انتخابات کے انعقاد کے لیے تحلیل کی تاریخ سے 90 دن کے اندر الیکشن کی تاریخ مقرر کی جائے۔ اس خط کے تیسرے نقطے میں صدر نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 48(5) کے مطابق قومی اسمبلی کے لیے عام انتخابات قومی اسمبلی کی تحلیل کے تاریخ کے 89ویں دن یعنی پیر 6 نومبر 2023 کو ہونے چاہیے۔ اس کے بعد صدر صاحب لکھتے ہیں کہ آئینی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے چیف الیکشن کمشنر کو میں نے ایوان صدر میں مدعو کیا تاکہ آئین اور اس کے حکم کو لاگو کرنے کے لیے ہم مل کر ایک طریقہ کار وضع کر سکیں۔ اس خط کے چوتھے نقطے میں لکھا گیا کہ چیف الیکشن کمیشن نے جواب میں ایک برعکس موقف اختیار کیا اور یہ کہا کہ آئین کی سکیم اور فریم ورک کے مطابق یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ دی جائے۔ اسی خط کے 5ویں نقطے میں یہ لکھا گیا صدر کی جانب سے کہ اگست میں مردم شماری کی اشاعت کے بعد حلقہ بندیوں کا عمل بھی جاری ہے اور آئین کے آرٹیکل 51(5) اور الیکشن ایکٹ کے سیکشن 17 کے تحت یہ ایک شرط بھی ہے۔ اس کے بعد یہ لکھا گیا صدر کے خط کی جانب سے کہ وفاقی وزارت قانون و انصاف بھی اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان جیسی رائے کی حامل ہے، یعنی جو آپ کی وفاقی وزارت قانون ہے، نگران وفاقی وزارت قانون، وہ وہی موقف اپنائے ہوئے ہے جو کہ الیکشن کمیشن کا موقف ہے، اور obviously ظاہر ہے کہ یہ ان کی ملی بھگت ہے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ چاروں صوبائی حکومتوں کا یہ خیال ہے کہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان الیکشن کمیشن آف پاکستان کا مینڈیٹ ہے۔ وفاق کو مضبوط بنانے، صوبوں کے درمیان اتحاد اور ہم آہنگی کے فروغ اور غیر ضروری اخراجات سے بچنے کے لیے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن ایک ہی دن کرائے جانے پر اتفاق ہے۔ اس کے بعد صدر صاحب نے لکھا کہ الیکشن کمیشن ذمہ دار ہے کہ وہ آزادانہ اور منصفانہ الیکشن کے انعقاد کے لیے آرٹیکل 51، آرٹیکل 218، آرٹیکل 219، 220 اور الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت طے شدہ تمام آئینی اور قانونی اقدامات کی پابندی کرے۔ یہ بھی اس خط کے اندر لکھا گیا۔ اس کے بعد صدر کی جانب سے یہ لکھا گیا کہ تمام نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے الیکشن کمیشن آئین کی متعلقہ دفعات کے تحت صوبائی حکومتوں اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ مشاورت کرے اور اس بات کے پیش نظر کہ کچھ معاملات پہلے ہی زیر سماعت ہیں
قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں ایک ہی دن الیکشن کرانے کے لیے اعلیٰ عدلیہ سے رہنمائی حاصل کرے. یعنی 6 نومبر کی جو ڈیٹ ہے یہ صدر کی جانب سے اناؤنس کی گئی ہے. الیکشن کمیشن کا موقف یہ ہے کہ نئی قانون سازی کے بعد اب الیکشن اناؤنس کرنے کا اختیار ہمارے پاس ہے. تو الیکشن کمیشن کو صدر عارف الوی نے کہا ہے کہ آئدر آپ 6 نومبر کو الیکشن کروائیں مشاورت کے ساتھ، ورنہ پھر اعلیٰ عدلیہ سے آپ رجوع کریں. اب اس کے اندر ایک بڑی زبردست خبر چھپی ہوئی ہے. اعلیٰ عدلیہ سے رجوع کریں اور اعلیٰ عدلیہ سے پوچھیں کہ الیکشن کیا 90 دن کے اندر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آئین کے تمام آرٹیکلز جو ہیں وہ بریف کر دیے ہیں کہ 89 ڈیز یعنی 89ویں دن 89th ڈے کے اوپر الیکشن ہونا چاہیے. تو اب جو چیف جسٹس بندیال صاحب ہیں ان کے متعلق بھی میں آپ کو ایک بریکنگ نیوز تھوڑا سا آگے چل کر شیئر کرتا ہوں. ان کی ریٹائرمنٹ ہے 16 سپٹمبر کو، اور 17 سپٹمبر کو جسٹس فائز عیسیٰ جو ہیں وہ چیف جسٹس کے طور پر چارج سنبھالیں گے. یعنی اب ٹوٹل 3 دن رہ گئے ہیں جس کے اندر یہ پٹیشن جو ہے وہ جا سکتی ہے. الیکشن کمیشن چیف جسٹس بندیال صاحب سے اگر رہنمائی لینا چاہے، یعنی جب تک وہ سپریم کورٹ کے ہیڈ ہیں. لیکن اس کے اندر ٹوسٹ یہ ہاشمی صاحب کہ اگر یہ چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہو جاتے ہیں، چیف جسٹس بندیال صاحب 16 سپٹمبر کو انہوں نے ریٹائر ہونا ہے، 17 سپٹمبر کو چارج لے لیں گے جسٹس فائز عیسیٰ. تو جسٹس فائز عیسیٰ کے سامنے جب الیکشن کمیشن یہ معاملہ لے کر جائے گا یا کوئی اور فریق یہ معاملہ لے کر جائے گا، تو کیا جسٹس فائز عیسیٰ بینگ چیف جسٹس اتنی بڑی آئین شکنی کرنے کی اجازت دیں گے کہ آئین یہ کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروائے جائیں، 90 دن پورے ہو رہے ہیں 6 نومبر کو. تو کیا جسٹس فائز عیسیٰ اپنے 1 سال کا جو ان کا چیف جسٹس کا ٹینیور ہے، 1 سال سے کچھ زیادہ، اس میں اتنا بڑا داغ اپنی ساکھ پر لگوائیں گے؟ اور اس کے اندر یہ بھی دیکھنا ہے کہ چیف جسٹس بندیال صاحب کے ہوتے ہوئے یعنی 16 سپٹمبر سے پہلے کیا کوئی فریق اس معاملے کو چیف جسٹس صاحب کے پاس لے کے جائے گا، اور چیف جسٹس صاحب کیا 2-3 دن کے اندر، کیونکہ یہ قومی اہمیت کا معاملہ ہے، بہت ایمرجنسی نوعیت کا معاملہ ہے، تو کیا چیف جسٹس صاحب ایک فیصلہ کر کے قوم کو اس بحرانی کیفیت سے نکالنے کے لیے کوئی دلیرانہ فیصلہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اب چیف جسٹس صاحب جو ہیں، ویسے جو ان کا چیف جسٹس ہاؤس ہے یعنی چیف جسٹس کے طور پر جو ان کو ریزیڈنس ملی ہوئی ہے وہ انہوں نے آج چھوڑ دی ہے. آج وہ ریٹائرڈ چیف جسٹس اور ریٹائرڈ جج صاحبان کے لیے جو مختص گھر ہوتا ہے، آج وہ وہاں پر شفٹ ہو گئے ہیں. چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اور جسٹس فائز عیسیٰ اب چیف جسٹس ہاؤس یعنی چیف جسٹس صاحب کے لیے مختص جو سرکاری رہائش گاہ ہے وہاں پر وہ شفٹ ہو جائیں گے. تو 3 دن بڑے ڈیسائسو ہیں. الیکشن کمیشن اگر نہیں جاتا تو کیا یہ معاملہ تحریک انصاف لے کر سپریم کورٹ جائے گی؟ کتنی جلدی یہ ٹیک اپ ہو سکتا ہے؟ اور اگر جلدی ٹیک اپ نہیں بھی ہو سکتا ہے یہ 3 دن کے اندر ٹیک اپ نہ ہو سکے، تو صدر عارف الوی کا یہ جو تجویز ہے اس کے اوپر کوئی اور فریق، خود پی ٹی آئی ایک فریق بن کر جا سکتی ہے سپریم کورٹ میں. تو چیف جسٹس بندیال ہوں یا چیف جسٹس فائز عیسیٰ ہوں، اتنی بڑی آئین شکنی کو انڈورس کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے لیول پر کسی بھی چیف جسٹس کو اپنی ریپیوٹ کو، اپنی ساکھ کو تباہ کرنا ہوگا. اور میرا یہ خیال ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ کے لیے یہ کرنا زیادہ مشکل ہوگا، کیونکہ چیف جسٹس صاحب تو جا رہے ہیں. چیف جسٹس صاحب یعنی بندیال صاحب نے تو پہلے بھی کوئی دلیرانہ فیصلے نہیں کیے. دلیرانہ فیصلے سے مراد یہ ہے کہ میرٹ کے اوپر انصاف پر مبنی فیصلے اور اپنے فیصلوں کو ایگزیکیوٹ نہیں کروا سکے. تو اس لیے آج کے دن کی یہ جو ڈیولپمنٹ ہے یہ اس لیے بھی اہم ہے کہ جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ صدر عارف الوی کسی کے اعلی کار بن گئے، آپ مریم اورنگزیب صاحبہ کا سٹیٹمنٹ اٹھا کر دیکھ لیں. وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ صدر عارف الوی اپنا بوریا بستر گول کر کے پی ٹی آئی کے کیمپ میں باقاعدہ چلے جائیں. اس کا مطلب ہے کہ شریف خاندان سمجھتا ہے کہ صدر عارف الوی اب بھی آئین کے تحت، قانون کے تحت جو ان کی ذمہ داریاں ہیں وہ ادا کر رہے ہیں، اور عمران خان صاحب سے غداری کرنے پر آمادہ نہیں ہے. اچھا، اس میں یہ جو 6 نومبر کی تاریخ ہے، اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے نہیں سر درد ہوگی؟ کیونکہ وزارت قانون بھی ایک اپنا نوٹیفیکیشن کوئی نہ کوئی انہوں نے ملاقات تو کی ہے، برف پگھلنے کی بات بھی ہوئی، لیکن یہ نئے چیف جسٹس کے لیے سر درد بن جائے گا. اور پھر
इलेक्शन कमिश्नर कहेगा जी कि मेरी बात माने, आरिफ अलवी साहब कहेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि इनकी दोनों की लड़ाई में, क्योंकि अब ये लड़ाई बढ़ेगी, इलेक्शन जो है वो एक दफा फिर शहीद हो जाएंगे? मुझे तो ऐसे ही लग रहा है इन दोनों की लड़ाई में, और इलेक्शन कहीं गुम हो जाएंगे। देखिए, इसके अंदर सबसे अहम बात यह है कि एक आईनी लड़ाई तो अब लड़ी जाएगी इलेक्शन के लिए। हालांकि इलेक्शन के मुतल्लिक जो आइन के आर्टिकल्स हैं वो इतने क्लियर हैं कि इसके ऊपर कभी भी इससे पहले इस किस्म की हमने रस्साकशी या लड़ाई नहीं देखी। अच्छा, अगर नून लीग ये समझती है कि नवाज शरीफ बहुत मकबूल लीडर है, नून लीग ये समझती है कि तहरीक इंसाफ की कोई मकबूलियत नहीं है, नून लीग अगर ये समझती है कि इमरान खान साहब जो हैं उनका नैरेटिव खत्म हो चुका है, तो ये इलेक्शन से भाग क्यों रहे? ये अब 21 अक्टूबर को, जिसको थोड़ा आगे चलकर डिस्कस करते हैं, जो नवाज शरीफ ने वापसी का प्लान बनाया हुआ है, तो अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं, आप इतने मकबूल हैं, इमरान खान साहब को आप जेल में डाल चुके हैं, इमरान खान साहब की पार्टी के 300 बड़े रहनुमाओं को जबर के तहत आप पार्टी छोड़ने पर मजबूर कर चुके हैं, इमरान खान साहब के सोशल मीडिया पर जो हामी है उनको आधी रात को उनके घरों पर छापे मारकर उन्हें जबरी तौर पर लापता कर चुके हैं, इमरान खान साहब की आवाज को आप टीवी पर नहीं चलने देते, टीवी पर आवाज तो एक तरफ, इमरान खान साहब जो पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर हैं, उनका नाम भी आप टीवी स्क्रीन पर नहीं चलने देते। यानी इमरान खान साहब को जितने मनफी, घटिया, ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए जा सकते थे, उनके जरिए इमरान खान साहब की सियासी कुव्वत को कम करने की कोशिश आप कर चुके हैं। इमरान खान साहब पर 2 मरतबा जानलेवा हमला भी कर चुके हैं और इमरान खान साहब को अटक जेल की काल कोठरी में बंद किया गया। उसके बावजूद आप इमरान खान साहब का मुकाबला नहीं कर सकते। फिर तो आपको सियासी तौर पर शर्म के मारे चुल्लू भर पानी में या तो डूब मरना चाहिए या सियासत से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए कि हमने इमरान खान साहब को सियासी तौर पर खत्म करने के लिए इतने इकदाम कर लिए, फिर भी इन्हें यह खदशा है कि इमरान खान साहब जेल से भी सिर्फ बैलेट पेपर के ऊपर बल्ले का निशान आ गया तो ये 2/3 अक्सरियत से जायद मार्जिन के साथ इमरान खान साहब जीत जाएंगे। तो ये वजह है कि ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। इन्होंने सदर आरिफ अलवी के खिलाफ स्टेटमेंट्स देने शुरू कर दिए थे कि इलेक्शन की तारीख ना दें। आप 13 जमातें हैं, इलेक्शन कमीशन आपकी बी टीम है, रियासती इदारों के मुतालिक ये तासुर है कि वो आपके साथ हैं, एस्टैब्लिशमेंट के मुतालिक ये तासुर है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर आपके साथ खड़ी है। ये तासुर खुद शहबाज शरीफ देते हैं। तो इस पूरी सिचुएशन में आपको किस बात का खौफ है? इसका मतलब है कि आपको इस बात का खौफ है कि अवाम जो है, इसके बावजूद के पिछले 16 महीने में अवाम को बदतरीन तरीके से डराया गया, धमकाया गया। आपको पता है कि अवाम इमरान खान साहब का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और वोट के जरिए आपकी 13 जमातों को निशाने इबरत बना देंगे। इस वजह से आप इलेक्शन से भाग रहे हैं और पाकिस्तान का जो पूरा अदालती निज़ाम है, मैं अगेन कहता हूँ, व्यूअर्स नाराज होते हैं कि ये नाकाम रियासत के साथ साथ फ्रॉड रियासत है। पूरे अदालती निज़ाम को भी यरगमाल बनाया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद एक अकेले इमरान खान साहब को ये जेर नहीं कर पा रहे और उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब एक डायरी लेकर रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद निकले थे प्राइम मिनिस्टर हाउस से और इस वक्त 74% अवाम इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। बाकी 13 जमातों की मिलाकर 26% पॉपुलैरिटी नहीं है। यानी ये नहीं है कि कोई नून लीग की अकेले 26% पॉपुलैरिटी है, बाकी कौम परस्त जमातें, आजाद उम्मीदवार आपके, इसी तरह अंदरूने सिंध जीडीए जैसी जमातें, बाप जैसी जमातें, तो इन सब की मिलाकर जो प्रेजेंस है वो कुछ 26% है और 74% प्रेजेंस इमरान खान साहब की है। और सबसे ज्यादा इसके अंदर अहम बात यह है कि पीपल्स पार्टी, खास तौर पर नून लीग के लिए लोगों के दिलों में जो एक इख्तलाफ था, सियासी इख्तलाफ, ये अब नफरत में बदल चुका है। ये नफरत में बदल चुका है। ये लावा इस वक्त जो है लोगों के दिलों में पक रहा है, इसलिए ये इलेक्शन से भाग रहे हैं और इनका ख्याल है कि मुल्क जाए भाड़ में, इकोनॉमी जाए भाड़ में, हमें उस वक्त तक इलेक्शन में नहीं जाना चाहिए जब तक तहरीक इंसाफ को कलदम ना कर दिया जाए और तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में ना जाने दिया जाए। लेकिन उसके बाद आप क्या करेंगे? तहरीक इंसाफ तो सड़कों पर होगी, आवाम सड़कों पर होंगे, मुल्क के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कभी नहीं आएगी। और इन 24 करोड़ लोगों को क्या करेंगे आप?
24 کروڑ لوگوں کو کیا کریں گے؟ کیا ان کو قطار میں کھڑے کر کے آپ گولیاں ماریں گے؟ ان 24 کروڑ لوگوں کو آپ بالکل جبری آپ طور پر کچھ لاپتہ نہیں کر کر دیں گے؟ سکتے، کیا کریں گے؟ حل کیا لیکن آپ کے ایسا، پاس؟ ہاں ہم کیونکہ نواز شریف کی واپسی کا بھی ایک معاملہ ہے اور اس پہ بھی بات ہم کرتے ہیں، لیکن ایسا یہ جو اسلام آباد میں سائفر کیس اور خان صاحب کے جوڈیشل ریمانڈ میں توسیع ہوئی ہے، اس کے کچھ میں نکات رکھ دوں کیونکہ انتہائی عام خبر ہے، اور ایک فیصلہ بھی جاری کیا گیا ہے۔ عبدالحسنان ذوالقرنین صاحب ہیں، 14 روز کے جوڈیشل ریمانڈ میں توسیع جو ہے انہوں نے کر دی ہے، اور انہوں نے 26 سپتمبر تک یہ توسیع کی ہے۔ ایف آئی اے کو چلان جمع کرانے کی ہدایت بھی کی گئی ہے، اور جج ابوالحسنات نے ایف آئی اے کو اٹک جیل میں چلان جمع کروانے کے حوالے سے باقاعدہ انسٹرکشن جاری کی۔ عمران خان کے خلاف کیس کی سماعت کے فوری بعد جج ابوالحسنات صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد کے لیے روانہ ہوئے، جہاں پر انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب کے کیس کی سماعت کی۔ اور ایسا آج جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ اس میں یہ ہوئی ہے، سیاست دانوں کے اگر کرتوت ہو نا کرپشن کے تو آپ بے شک انہیں لٹکا دیں، لیکن ویسا یہاں پر سائفر چوری کے کیس کے اندر آج ہم بہت بڑے ناقد ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کے، لیکن انہیں ہتھکڑیاں لگا کر، ایسا ہتھکڑیاں لگا کر عدالت میں پیش کیا گیا۔ یہ آپ کے ملک کے فورن منسٹر تھے، اور بعض لوگ سیاستدان کہتے ہیں جی کہ یہ جو ہتھکڑیاں ہوتی ہیں تو سیاستدانوں کا زیور ہوتا ہے، حالانکہ ہمارا کلچر ایسا ہے۔ لیکن کل کو جب حکومت آئی پی ٹی آئی کی اور ان کو دوبارہ موقع ملا تو ایسا کیا پیغام جائے گا دنیا بھر میں؟ آج ہمارا فورن منسٹر جو ہے اس کو ہتھکڑیاں لگا کر عدالت میں پیش کیا گیا کہ جناب اس سے سائفر، اور سائفر اگر کوئی آپ کے گھر پر حملہ کرے، کیونکہ میں نے یہ بات اس دن بھی کی تھی اور اس پہ لوگوں نے کمنٹس بھی بہت زیادہ کی اور ریئیکشن بھی آیا کہ ڈاکٹر صاحب کہتے تھے کہ جی روپے کو کمزور کرنے میں عالمی طاقتیں انوالو تھی۔ سب ان سے اچھا تو عمران خان ہے جس نے ان طاقتوں کا نام تو بتایا۔ یہاں پر آج ڈونلڈ بلوم صاحب جو ہیں وہ گوادر جا کر اور ہمارے آئی جی سے بھی ملتے ہیں، گوادر بھی جاتے ہیں، وہ ہر کام کر رہے ہیں۔ بیوروکریسی، نظام کو کنٹرول کرنا، یہ ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح سے امریکہ اب ہمارے سسٹم کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ تو شاہ محمود قریشی صاحب کو ہتھکڑیاں لگانے کا یہ جو واقعہ ہے، اس کی تو میں تو کم از کم ایسا مذمت کرتا ہوں، کیونکہ یہ کسی طرح بھی درست نہیں ہے جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں۔ اور پھر کہا یہ جا رہا ہے کہ جی کہ ہم نے وہ سائفر ان سے برآمد کرنا ہے، جو کہ سائفر کہاں پڑا ہوا ہے؟ یعنی کسی عقل کے اندھے کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ وہ دفتر خارجہ کے اندر سائفر موجود ہے۔ تو انہوں نے کون سا سائفر جو ہے وہ شاہ محمود قریشی سے برآمد کرنا ہے؟ پہلے یہ بھی طے کر لیں کہ یہ سائفر عمران خان کے پاس ہے، یہ سائفر شاہ محمود قریشی کے پاس ہے، اور پھر ایسا کیوں نہیں بلاتے یہ فواد چودھری کو، کیوں نہیں بلاتے یہ ان تمام لوگوں کو جو اس کابینہ میں شامل تھے اور جن کی مرضی سے اسے ڈی کلاسیفائی کیا گیا؟ اور پھر قومی دیکھیں عاشق سلامتی صاحب، کمیٹی میں بھی بہت سارے لوگ تھے، ان کو بھی بلایا جائے نا۔ اور پھر وہ انور مجید صاحب جو ہیں، انور مجید ہیں یا اسد کیا مجید، وہ نام ہے جی ان کا، اسد مجید صاحب، ان کو بھی بلایا جائے، ان سے بھی پوچھا جائے کہ کیا ہوا ہے معاملہ۔ دیکھیں عاشق صاحب، ایک تو فوجی قیادت کی سائفر پر گواہی آئی تھی، لیکن یہ جو عمران خان صاحب کے سائفر کیس کی سماعت ہوئی ہے، اس کے متعلق میں اعتزاز احسن صاحب کی ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ 14 سپٹمبر اگر قانون اور آئین کے تحت فیصلہ کیا گیا تو آلریڈی عمران خان صاحب کو انصاف دینے میں بہت تاخیر ہو چکی ہے، اور 14 سپٹمبر کو عمران خان صاحب کی رہائی ہونی چاہیے۔ یعنی آج کے دن میں عمران خان صاحب کا یہ جو سائفر کیس ہے، اس میں عمران خان صاحب کو ضمانت ملنی چاہیے تھی، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ وہ ایک پروسیس اپنے ذہن میں رکھ کے اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ 14 سپٹمبر کو عمران خان صاحب کی رہائی ہو جانی چاہیے تھی اگر آئین اور قانون کے تحت فیصلہ کیا جائے۔ لیکن اب یہ جو تیسری مرتبہ جوڈیشل ریمانڈ پر بھیجا گیا ہے، اس کی کیا تک بند؟ یعنی جج صاحب کو یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ ایف آئی اے جسمانی ریمانڈ تو نہیں لے رہی عمران خان صاحب کا۔ جسمانی ریمانڈ اس وقت لیا جاتا ہے کہ جب کوئی آپ کو تفتیش کرنی ہو، یعنی ایف آئی اے کی کسٹڈی میں دینا ہو، یا کسی بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے کی کسٹڈی میں ملزم کو دینا ہو، اور اس قانون نافذ کرنے والے ادارے نے کچھ برآمد کرنا ہو ملزم سے، اس کے لیے لیا جاتا ہے جسمانی ریمانڈ۔ اور جو ملزم کے وکلا ہوتے ہیں وہ جسمانی ریمانڈ کی مخالفت کرتے ہیں، اور جوڈیشل ریمانڈ اس وقت لیا جاتا ہے جب جسمانی ریمانڈ کے دوران تحقیقات کا عمل مکمل ہو جائے، عدالت اس بات پر مطمئن ہو جائے کہ اب مزید تحقیقات کے لیے کچھ باقی نہیں رہ گیا،
یعنی اب مزید تحقیقات نہیں ہو سکتی. جو قانون نافذ کرنے والے ادارے نے تحقیقات کرنی تھی جسمانی ریمانڈ کے دوران وہ کر لی گئی ہیں. تو اس کے بعد جو ہے پھر آپ کا جوڈیشل ریمانڈ ہوتا ہے. تو اب یہ تیسری مرتبہ عمران خان صاحب کا جوڈیشل ریمانڈ اس کو ایکسٹینڈ کرنا 14 ڈیز کے لیے، یہ ایک ناقابل یقین فیصلہ ہے جج ابو الاسناد صاحب کا، جو کہہ رہے تھے کہ میں میرٹ کے اوپر فیصلہ دوں گا. کیا یہ میرٹ ہے کہ آپ نے 42 دن یعنی یہ آپ نے ریمانڈ جو ہے عمران خان صاحب کا کر دیا ہے. پہلا ریمانڈ اس وقت جب عمران خان صاحب کو پیش کیے بغیر دیا گیا، دوسرے ریمانڈ میں صرف حاضری لگائی گئی، عمران خان صاحب کی 14 دن کا ایکسٹینڈ کر دیا گیا، اور اب پھر ایک مرتبہ پھر اندھیر نگری کا مظاہرہ کرتے ہوئے 14 دن کا جوڈیشل ریمانڈ عمران خان صاحب کا مزید بڑھا دیا گیا ہے. تو اصل اس وقت ان کی جو پلاننگ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ہر صورت میں جیل کے اندر رکھنا ہے. اب عمران خان صاحب کو انہوں نے اس سے پہلے جو جیل کے اندر رکھ لیا ہے، اس دوران ان کو یہ پتا ہے کہ ہمارے تمام حربے عمران خان صاحب کو دبانے کے لیے یا عمران خان صاحب کو جھکنے پر مجبور کرنے کے لیے یہ تمام حربے ہمارے ناکام ہو گئے ہیں. اب یہ مزید 14 دن کے اندر کیا کر لیں گے، اور پھر آخر ایک ایسا وقت آئے گا کہ جہاں جج صاحبان اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کی طرح ہاتھ کھڑے کر دیں گے کہ اور کتنا ہمیں عوامی سطح پر ہماری ریپیوٹ کو آپ تباہ و برباد کروائیں گے. تو اب ہمیں کوئی ایسا فیصلہ کرنے دیں، اگر آپ نے کسی اور کیس میں گرفتار کروانا ہے تو کسی اور کیس میں گرفتاری ڈلوا دیں، لیکن کم سے کم اب ہمیں ایک ایسا فیصلہ کرنے دیں جس کے نتیجے میں ہماری ریپیوٹ مکمل طور پر تباہ و برباد نہ ہو جائے. اب اس کے اندر ہاشمی صاحب ایک اور خبر آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور بلاول زرداری کے متعلق بھی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ بلاول زرداری نے اب ایک اور خوفناک ایڈونچر کرنے کا فیصلہ کیا. یعنی جس طریقے سے وہ اسٹیبلشمنٹ سے فیور لینے کے لیے اگلے الیکشن میں یہ کہہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ صرف اور صرف نون لیگ کو فیور نہ کرے بلکہ ہمیں بھی اس دھاندلی زدہ الیکشن میں حصہ دے اور اس دھاندلی زدہ الیکشن کے نتیجے میں ہمیں بھی نشستیں دی جائیں. تو اب انہوں نے جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بلایا اس کے متعلق ایک خبر لانچ کروا دی کہ اگر بروقت الیکشن نہ ہوئے تو پھر پیپلز پارٹی دھرنے دے گی، احتجاج کرے گی. یعنی وہ پیپلز پارٹی جو کہ رجیم چینج آپریشن میں ایک مجرم کی طور پر ملوث تھی، اب وہ اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کرنے کے لیے اور اسٹیبلشمنٹ سے آؤٹ آف وے جا کر ایک فیور لینے کے لیے، اسی قسم کی فیور جس قسم کی فیور نواز شریف اور شریف خاندان لے رہے ہیں، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کیک میں سے ہمیں اتنا بڑا حصہ دیا جائے. یہ جو لوٹ مار کا کیک ہے، یہ جو آئین شکنی کا کیک ہے، اتنا بڑا حصہ ہمیں دیا جائے جتنا بڑا حصہ شریف خاندان کو دیا جا رہا ہے. لیکن فی الحال فیصلہ یہی ہے کہ سب سے بڑا حصہ شریف خاندان کو دیا جائے گا. تو اس وجہ سے اب وہ مسلسل بلیک میل کرنے کے لیے، اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کرنے کے لیے اس طرح کی خبریں لانچ کروا رہے ہیں کہ ہم دھرنے دیں گے، احتجاج کریں گے. اب اس کے اندر اگر آپ یعنی پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ بر وقت الیکشن ہو، جیسے کہ بلاول زرداری نے عوام کو آپ یہ کہہ لیں دھوکہ دینے کے لیے یہ سٹینس اپنایا، تو پیپلز پارٹی اس کے اندر فریق بن جائے. اب تو صدر عارف الوی نے کہا ہے کہ اعلیٰ عدلیہ سے رہنمائی حاصل کی جائے، تو پیپلز پارٹی جائے اعلیٰ کیونکہ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف بھی بلاول زرداری نے بیان دیا تھا، تو وہ خود فریق بن جائیں، سپریم کورٹ میں چلے جائیں، کہیں کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے. اور انہوں نے یہ الفاظ بھی استعمال کیے تھے کہ ہم نہیں، کوئی اور الیکشن سے بھاگ رہا ہے، یعنی شریف خاندان بھاگ رہا ہے. تو بڑا آئیڈیل ان کے پاس موقع ہے کہ سپریم کورٹ جائیں اور وہاں جا کر یہ پٹیشن فائل کریں کہ الیکشن جو ہے وہ 90 دن اچھا کے اندر ہونے ایک چاہیے، لیکن وہ کبھی بھی نہیں جائیں. نہیں، وہ بات یہ نا رائے صاحب، فیصلہ اگر سپریم کورٹ کر بھی دے تو دیکھنا یہ نا کہ عمر عطا بندیال کی عدالت نے تو امپلیمنٹ نہیں کروا سکے اپنے فیصلوں کے اوپر. کیا قاضی صاحب کروا لیں گے؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے. میں چاہوں گا کوئکلی کمنٹ کر دیں. نواز شریف صاحب 21 اکتوبر پاکستان واپسی اسٹیبلشمنٹ سے نکی جی ہاں ہے یا وڈی جی نہ ہے؟ دیکھیں 21 اکتوبر ابھی بڑا دور ہے. یہ 21 اکتوبر کی تاریخ بھی مریم نواز نے طے کروائی ہے. شہباز شریف نے پوری کوشش کی کہ نواز شریف واپس نہ آئے. شہباز شریف نے پوری کوشش کی کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کوئی گارنٹی نہ ملے، عدلیہ کی جانب سے کوئی گارنٹی نہ ملے نواز شریف کو کہ ان کے کیسز ختم کر دیے جائیں گے یا ان کو جیل نہیں جانا پڑے گا. کیونکہ شہباز شریف کو تو یہ سوٹ نہیں کرتا کہ نواز شریف آئیں، نواز شریف کے کیسز ختم ہو جائیں، اس کے بعد جو دھاندلی زدہ الیکشن ہے، یعنی شہباز شریف کے لیے بھی یہ آخری چانس ہے نا
کہ دھاندلی زدہ الیکشن کے ذریعے وہ وزیر اعظم بن جائیں. اس لیے وہ یہ چاہتے تھے کہ چونکہ اب یہ آخری چانس ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن میں تو نون لیگ نہ جیت سکتی ہے، نہ نو من تیل ہوگا، نہ رادھا ناچے گی. تو فری اینڈ فیئر الیکشن میں تو ہم جیت نہیں سکتے، نہ نواز شریف پرائم منسٹر بن سکتے ہیں، نہ میں پرائم منسٹر بن سکتا ہوں. تو یہ آخری چانس ہے، اس کے اندر میں پرائم منسٹر بن سکتا تھا. اس لیے ان کی پوری کوشش تھی کہ نواز شریف واپس نہ آئے. لیکن یہ جو شہباز شریف اور ان کے کیمپ کی یہ جو حکمت عملی ہے، اس کے اوپر مریم نواز کے بڑے ریزرویشن تھے، اور مریم نواز نے نواز شریف کو یہ ریزرویشن اپنے پہنچائے بھی، شہباز شریف کو بھی پہنچائے. اب اس پوری صورتحال میں شہباز شریف کی پوری ابھی بھی کوشش ہوگی کہ 21 اکتوبر سے پہلے ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں کہ نواز شریف کی واپسی رک جائے، اور یہ تاثر بنے کہ نواز شریف کو گارنٹی نہیں مل رہی، نواز شریف نہیں آ رہے. لیکن نواز شریف اس لیے ہو سکتا ہے کہ اب آ جائیں کیونکہ یہ مریم نواز کی سیاسی سروائیول کا ایشو بھی ہے، نواز شریف کی سیاسی سروائیول کا بھی ایشو ہے. کیونکہ شہباز شریف اگر اس دھاندلی زدہ الیکشن کے نتیجے میں پرائم منسٹر بن گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف کے پاس تو اگلے 5 سال کتنا عرصہ وہ سیاسی طور پر فعال رہ سکتے ہیں. تو پھر یہ پوری طرح سے شہباز شریف کا کیمپ پارٹی کو ٹیک اوور کر لے گا. اس لیے گیم نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے اون ہے. اسٹیبلشمنٹ شہباز شریف کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل ہے. شہباز شریف جیسی بوٹ پالش کرنے کی صلاحیتیں، یہ ایک ایکنالج ایفیکٹ ہے کہ وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. اس لیے اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل ہے. لیکن مریم نواز اور نواز شریف یہ ایڈونچر ضرور کرنے کی کوشش کریں گے کہ کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کی خواہش ہو یا نہ ہو وہ واپس آئیں. اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ واپس آ کر ہو سکتا ہے کہ ان کو پرائم منسٹر ان کے بننے میں تو کوئی رکاوٹ آئے، لیکن ان کو جیل بھجوانے تک کی شاید نوبت نہ آئے. تو اس لیے ابھی 21 اکتوبر تک یہ معاملہ کافی ٹوسٹ اور ٹرن لے گا. بہت شکریہ سب. ویئرز یہ شو تھا آج کا ہمارا. اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. مجھے اور ابراہیم راج صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللہ نگہبان.